हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादी को तेहरान में एक आतंकवादी हमले में मार दिया गया है। ईरान का इल्जाम है कि ये काम इजराइल की मोसाद एजेंसी ने या इजराइल के एलिमेंट्स ने या उनके एजेंट्स ने अंजाम दिया है। इसके बाद पूरे इलाके में बहुत ही तनाव है और एक तरफ ऐसा लग रहा है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से पहले पहले हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई जंगी इकदाम करें। लेकिन अब तक जिस तरह के हालात ट्रंप के दौरान दौरे हुकूमत में सामने आए हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ये हिम्मत कर सकेगा। साथ साथ ही जारेड कुशनर, जो ट्रंप के दामाद भी हैं और सीनियर एडवाइजर हैं उनके, वो कतर और सऊदी अरब आने वाले हैं। उसके बारे में कुछ तज्जिया निगारों का कहना है कि वो शायद ईरान के खिलाफ कोई जंगी इकदाम करने के प्लान के लिए वहां पर आ रहे हैं। तो इन सब हालात को जानने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से वहां शहर टेलीविजन, एक सरकारी टेलीविजन है, उर्दू टेलीविजन, उसके सियासी प्रोग्रामों के इंचार्ज मुदीर सैयद हिसामुद्दीन साहब, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ईरान में इस वक्त क्या आवाम का क्या रिएक्शन है, हुकूमत का क्या रिएक्शन है, और इससे मुताल्लिक कुछ और बातें करेंगे। सैयद हिसामुद्दीन साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने वक्त दिया। आप बताइए कि आखिर अवाम किस तरह से इस वाक़े के बाद कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे उनका रद्द-ए-अमल है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है और इस वक्त आपके इस गुफ्तगू को देखने वाले मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। जी, जैसे कि आपने फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे इस गुफ्तगू के लिए, मैं आपका मशकूर हूँ। और जैसे कि आपने कहा, ये बहुत ही अहम मौजू है और जो सवाल आपने मुझसे पूछा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से अवाम के रद्द अमल से मुतालिक, मैं ये कहूँ कि ये सबसे पहले ये बात है कि ईरानी होने के नाते तो हम इसको एक बहुत ही बुज़दिलाना एक्ट समझते हैं। यानी ये ना कोई जंगी काम है, ना ये कोई ऐसी कार्रवाई है जिसको यानी कोई इसको कोई कानून और हिसाब किताब के तहत अंजाम, ये बिल्कुल एक दहशत गर्दाना इक़दाम है जिसको मैं बिज़ात ख़ुद और ईरानी अवाम जो मैं देख रहा हूँ, सब के सब तकरीबन इसकी मजम्मत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई ईरान किसी मुल्क का कोई साइंसदान को कोई बाहरी एजेंसी या बाहर से कोई गैर मुल्की दहशतगर्द आके मारे, तो ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल बात है। जिस मुल्क में भी ये हो तो लोग सब के सब इस पर नाराज़ हैं और परेशान हैं और इसकी मजम्मत कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि यानी मुख्तलिफ तर्ज फ़िक्र के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, में सिर्फ ख़ास तौर पे जो हुकूमती अफराद की बात नहीं कर रहा हूँ या जो नज़रियाती तौर पर इस्लामी इंक़लाब से वाबस्ते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हत्ता कि वो जो माइनॉरिटीज़ में हैं, जो मुख्तलिफ तर्ज फ़िक्र के हामिल लोग भी हैं, वो भी इस बात से बहुत ही परेशान हैं और इसकी पुरज़ोर मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सरकारी हीरो नहीं थे, वो एक कौमी हीरो थे और मुल्क के लिए उन्होंने जो मेहनत की है, जो जो काम किया है। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, अभी इन्होंने ख़ास तौर से कोविड-19 यानी कोरोना से मुताल्लिक़ इन्होंने टेस्ट किट बनाया था। इसमें इन्होंने न ईरान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ अवाम की खिदमत के लिए इन्होंने मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम किया। तो इसी सिलसिले में ईरानी अवाम बहुत ही नाराज़ हैं। मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ तो अक्सर लोगों ने यहाँ पे जो अपना प्रोफाइल पिक्चर है वो बदल के शहीद यानी इस शहीद साइंसदान की तस्वीर उन्होंने अपने प्रोफाइल पिक्चर पर लगाया। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, दूसरे जो सोशल मीडिया में मैं उसको देखता हूँ तो सब के सब यानी तकरीबन 80 से लेकर 90% अफराद ने यहाँ पर इसको स्टोरी किया है।
یعنی اس کو اپنے انسٹاگرام پہ یا سٹوری کیا ہے یا اس کو پوسٹ کیا ہے یا فیس بک پہ، تو اس پہ میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل ہی یعنی قاسم سلیمانی کی طرح، جس طرح ایرانی عوام ان کی شہادت پر بھی ناراض اور پریشان تھے، اس شخصیت کی شہادت پر بھی بہت ہی پریشان اور اس کو پرزور مذمت کر رہے ہیں۔ اچھا، حکومت کے کیا ارادے لگتے ہیں؟ حکومت کی طرف سے کیا ریئیکشن ہے؟ یا یہ کہا جائے کہ حکومت کا جو ریئیکشن ہے کیا اس سے عوام مطمئن ہے؟ چونکہ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اتنا بڑا سائنسداں، اس کے لیے سیکیورٹی کا ایسا مسئلہ بنا کہ اس میں دہشت گرد کامیاب ہو گئے، اس کے بارے میں عام لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں، شاید آپ لوگوں کو یا کہ آپ جو ایران سے باہر لوگ ہیں اور یہ انقلابی طرز فکر کے حامل افراد کو زیادہ نہیں جانتے، ان کے لیے شاید یہ عجیب بات ہو، لیکن یہ کیونکہ انقلابی افراد ہیں، اپنے آپ کو عوامی سمجھتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کوئی عوام سے الگ تلگ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ان کی سب سے پہلی جو کوشش رہتی ہے وہ کہ عوام کے مابین رہیں، اور وہ یہ یعنی ان کا جو ان کی آئیڈیولوجی کا ایک حصہ ہے یہ مسئلہ۔ اور حالانکہ شاید اور عجیب بات ایک اور بات ہوگی کہ یہ شاید اشتیاق شہادت بھی ہیں، یہ لوگ خود شہید ہونے کے خواہش مند ہیں، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تو خود خوش نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر شہادت کی موت ان کو نصیب ہو جائے تو یہ بہت ہی خوش رہتے ہیں۔ اس لیے یہ عوامی ہونے کے ناطے، انقلابی ہونے کے ناطے زیادہ اپنے لیے وہ جو ہائی لیول سیکیورٹی انتظامات نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں استفادہ نہیں کرتے ہیں، وہ عام گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ آتے جاتے ہیں، شاید ایک یا دو گارڈ کے ساتھ آتے ہیں جاتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ شاید جو لوگ ایران آ چکے ہیں یا یہاں پہ انہوں نے ایران کو قریب سے دیکھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایران میں کوئی خاص سیکیورٹی ایشو نہیں ہے، یعنی یہاں پہ عام لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہاں پہ امن و امان کا بہت ہی ہائی لیول سیکیورٹی پوزیشن ہے، یعنی یہاں پہ رات کو 2 بجے 3 بجے صبح رات کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ امن و امان کا جو انٹرنیشنلی جو سٹینڈرڈ ہے میرے خیال سے ابو سٹینڈرڈ سیکیورٹی یہاں پر ایران میں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ پروجیکٹ بھی کوئی عام اور معمولی پروجیکٹ نہیں تھا، یہ شاید انہوں نے کئی مہینوں سے اس پہ کام کیا ہے۔ اور کل جو یہاں پہ بات ہوئی تھی قومی سلامتی کونسل کی جو سیکرٹری ہیں جنرل شمخانی صاحب، ہمارے ٹی وی سے ان کے انٹرویو میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ ایک پیچیدہ پروجیکٹ تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ ملٹی نیشن اور مختلف انہوں نے ذرائع کا استفادہ کیا ہے، بہت عرصے سے اس پہ کام کیا ہے، تو یہ کوئی عام دہشت گردانہ واقعہ نہیں تھا کہ کوئی موٹر سائیکل کے ساتھ آ جائے اور پسٹل سے مار کے جائے، نہیں، یہ انہوں نے بہت ہی مختلف آٹومیٹک ویپنز کا استفادہ کیا ہے، پھر انہوں نے دھماکہ کروایا، بجلی کٹوایا، بہت ان کا کام جو ہے گستردہ تھا۔ اور یہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے فرمایا کہ ایرانی حکومت کا رد عمل سب سے پہلے تو یہاں پہ جو سینئر موسٹ ہمارے یہاں پہ اتھارٹی ہے، جو رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی صاحب ہیں، انہوں نے فوراً اس شہید کی شہادت پر فوری طور پر انہوں نے ایک پیغام جاری کیا، جس پہ سب سے پہلے انہوں نے اس بات کی مذمت کی، یعنی یہ شہادت کی، انہوں نے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ اس کا انشاءاللہ ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہاں پر جو کیبنٹ میٹنگ جاری تھی جس میں یعنی جس میں کورونا وائرس سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا تھا، اس کی شروع ہی میں یعنی پہلے ہی دن جیسے یہ خبر آئی، وہ میٹنگ یعنی شروع جب ہوا ہے تو صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے باقاعدہ اس کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے اس بات کی مذمت کی ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے جو چیف ہیں انہوں نے انتقام سخت کا کہا ہے، جناب جنرل شمخانی نے بدلے کا کہا ہے، یعنی سب کے سب جتنے ایرانی فوج کے جو چیف کمانڈر ہیں انہوں نے کہا ہے، اور سب کے یعنی یہ باتیں بھی جو مسلسل ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف سب سے پہلے تو ایرانی عوام کو وہ جو پریشانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور یہ میں آپ کو یقین دلاؤں جیسے کہ قاسم سلیمانی کے شہادت پر بھی یہ کاروائی ہوئی تھی اور انتقام لیا گیا تھا، اس پر بھی ضرور ہوگا۔ اب اس کی نوعیت کیا ہوگا، یہ کہاں ہوگا، کب ہوگا، یہ خود ہی جانتے ہیں جو اس
کام میں ذمہ دار افراد ہیں، لیکن یہاں تک یعنی لوگوں کو اطمینان دیا گیا ہے کہ یہ ضرور اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اچھا، ایران سے باہر جو لوگ ہیں جو ایران کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں اور کسی حد تک انقلاب کی حمایت بھی کرتے ہیں اور حکومت کے فیصلوں کو بھی مناسب اور درست سمجھتے ہیں اس پورے علاقے میں، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کا سامنا ڈٹ کر کے کرنے کی وجہ سے، ان کا ہمارے بہت سے ویورز ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد بھی کہا تھا بدلہ لیں گے، اور وہ کی چھاونیوں پر حملہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں ایک بڑے ذمہ دار نے کہا تھا کہ وہ تو محض قاسم سلیمانی کے جوتے کا بدلہ تھا، ابھی قاسم سلیمانی کا بدلہ لینا باقی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ تو آخر بدلہ کب لیں گے، کیا ہوگا، اس کا انتظار پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کا بدلہ ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے، کیا کچھ ہے؟ چونکہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور اس انتظار میں کہیں کہیں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایران کمزور پڑ رہا ہے۔ نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، سب سے پہلے بات میں آپ کی نہیں مانتا ہوں کہ ایران کی کوئی کمزوری نہیں۔ اس بات کی ثبوت دینے کے لیے ایران نے انہی دنوں میں وہ عین الاسد 54 پر میزائل داغے اور خوب داغے، جن میں سے ایک کو بھی انہوں نے انٹرسیپٹ نہیں کر سکا انہوں نے، اور ایران نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور ان کو دکھایا کہ یعنی اگر ہم جب چاہیں ہم اس کو اپنی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل بالکل ایران کے میزائلوں کے پہنچ پر ہے، اور یعنی وہ اپنے ان کو بآسانی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو کارروائی عین الاسد پہ ہوا تو اس نے باقاعدہ یہ دکھایا ہے کہ ایرانی جو سپاہی پاسداران ہے یا ایرانی جو فورسز ہیں ان کے پاس توانائی ہے اس بات کی۔ میں دوسری بات یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ تو اگر دو بچے بھی آپس میں لڑتے ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ پہلے ہی جب کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اس کے فوراً بدلہ نہیں لیتے ہیں، تاکہ وہ ابھی تو الرٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی جو اس میں سب سے بڑا جو بدلہ ہوگا وہی ہوگا جو یہاں پہ عراق اور خطے سے امریکی افواج یعنی امریکی دہشت گرد فوجوں کا جو انخلا ہے وہ سب سے بڑا بدلہ ہوگا، جو کہ الحمدللہ رب العالمین شروع ہو چکا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں نے اس سلسلے میں بل پاس کیا ہے اور ان کا انخلا شروع ہے۔ اب میں جیسے کہ آپ کو بتائیں، یعنی مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ کبھی بھی ٹائم نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کو یہ یقیناً آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یعنی ان کو کسی طرح سے وہ ابھی وہ تیار ہیں، تو ان کی جب تیاری کم ہو جائے گی اور جب وہ یعنی اس کا انتظار نہیں ہوگا ان کو، تب انشاءاللہ ان کو وار ہوگا، جو کہ عوام کو یہاں پہ یقین دلایا گیا ہے کہ انشاءاللہ ہوگا یہ بدلہ۔ اچھا، اسرائیل کو حزب اللہ نے بھی دھمکی دی ہوئی ہے پچھلے کچھ مہینے سے، ان کا ایک کمانڈر دمشق ایئرپورٹ پر مارا گیا تھا، وہ اس دھمکی کے بعد میں کئی ایسی حرکتیں کر چکے ہیں ڈرے ہوئے اسرائیلی فوجی کہ وہ کبھی کبھی اپنی سے فائرنگ کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ادھر سے کوئی حملہ ہو رہا تھا، جبکہ حزب اللہ کہہ دیتا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگوں کو انداز ہے کہ شاید ایران براہ راست جواب نہ دے، حزب اللہ کے ذریعے کوئی بڑا جواب اسرائیل کو دے، تو کیا کچھ اس کے بھی امکان ہے، کیا کچھ ہے؟ چونکہ کچھ جو ایران کے مخالفین ہیں وہ ایران کے پروکسی کے طور پر ہوتھی یمن کے ہوتھی، عراق کے حشد الشعبی، یا لبنان کے حزب اللہ، ان سب کو ایران کا پروکسی گروپس کہا جاتا ہے ویسٹرن ملکوں میں، ویسٹرن میڈیا کے بیچ میں۔ تو کیا ایران براہ راست جواب نہ دے کر کے ان گروپس کے ذریعے بھی کچھ کرا سکتا ہے؟ وہ میں اس کو رد نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کا امکان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایران پہ ڈائریکٹ وار ہوا ہے، یعنی ڈائریکٹ حملہ ایران پہ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اپنے جو میرا تجزیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران خود بذات خود اس پہ کارروائی کرے گا، تاکہ ایرانی عوام کی جو زخموں پہ اس پہ تھوڑا سا مرہم ڈالا جائے اور ان کے جو دل میں جو درد ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو یہ باقاعدہ میرے خیال سے کام ایرانی افواج کریں گے، اور خاص طور سے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی طرف سے یہ کام کیا جائے گا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ عنقریب ہوگا اور کوئی بڑی شخصیت اس کا ٹارگٹ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ سید حسام الدین صاحب، تہران سے آپ نے ہمیں وقت دیا۔
کوئی اور خاص بات اگر میں نہ پوچھ پایا ہوں تو کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو وہ بھی میں آپ. صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اقدامات کر رہے ہیں صہیونی حکومت اور ٹرمپ انتظامیہ، اور خاص طور سے یہ جو خطے کے جو بعض رجعت پسند عربی ممالک ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ان کو ایک خاص خوف آیا ہوا ہے. شاید میں کہہ رہا ہوں کہ یا شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب ٹرمپ کا دور ختم ہونے والا ہے. شاید ان کو خوف اس بات کی ہے کہ شاید امریکہ واپس ایٹمی معاہدے پر آ جائے، یا یہ پتہ نہیں کہ ان کو ایک خوف سے لگا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ جاتے جاتے اپنے جو ان کے ارباب ہیں، جو ان کے سیٹ ہیں، ان کو خدمت کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا ایران پر کوئی جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک دم سے ان کا کوئی احساسی اقدام ہے، اور یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ ان لوگوں نے کی ہے جو کہ صلح اور دنیا میں امن و امان کے مخالف ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے، ایک دوسرے سے سب لڑتے رہیں. لیکن جو امن پسند لوگ ہیں میرے خیال سے وہ ایسے کوئی کارروائی کبھی بھی نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ جناب سید حسام الدین صاحب. آپ نے تہران سے ہمارے درشکوں کے لیے بہت کچھ انفارمیشن دی اور ہمیں یہ محسوس کرایا کہ آخر ایران کے عوام اور حکومت کس طرح سے اس پر ریئیکٹ کر رہی ہے اور آگے کیا کچھ کر سکتی ہے. یہ بہت ہی اہم ہے کہ دنیا کے لوگ ایران کی طرف اب ٹکٹکی نظر لگائے ہوئے دیکھیں گے اور وہ انتظار کریں گے کہ آخر یہ کارروائی کب ہوتی ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں وقت دیا میڈیا اسٹار یوٹیوب چینل کے لیے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنے درشکوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا اسٹار ورلڈ کی کوشش رہتی ہے کہ جہاں سے بھی ہمارے سامنے خبر آتی ہے وہاں سے ہم کچھ جانکار لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں تاکہ آپ خبر کے اور نزدیک محسوس کر سکیں آخر کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اور وہ سمجھ سکیں جو انٹرنیشنل ویسٹرن میڈیا جو ایک طرح سے ہم ہندوستانی زبان میں گودی میڈیا تک کہتے ہیں، اس میڈیا کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے دنیا سے سمجھنے کے لیے. ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی انفارمیشن ملے. بہت بہت شکریہ. دھنیہ واد. جے بھارت. جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.